Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Keep smiling and keep moving. This is Naeem Mushtaq here. And today video is in Urdu language for Urdu speaking communities. आज की वीडियो मैंने सोचा मैं इस हवाले से शेयर करूं कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मौलाना जलालुद्दीन रूमी को कैसे पढ़ा और फिर मेरी जो स्टडी मेथोडोलॉजी थी वो क्या रही, किस तरह से मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी को पढ़ता था। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी को पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने सोचा अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो की शक्ल में बना के आपको दे दूंगा, ताकि बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम मौलाना को पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है उनके सामने मैं अपना एक्सपीरियंस रख दूं, ताकि वो इसको एक दूसरे एंगल से भी देख सकें। तो और जिन कैफियत से, जिन परसेप्शन से मैं गुजरा हूँ, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। तो बेसिकली तो ये था कि मैंने सोचा चले मौलाना हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी दी जाए, इस सोबत की निस्बत से, इसके वसीले से, इस गुफ्तगू के वसीले से उनका तज़किरा किया जाए और अल्लाह पाक इस तज़किरे की बरकत से उनकी रूहानी तवज्जो मुझे भी मिले और आपको भी मिले। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मैंने जब फर्स्ट टाइम यह था कि अंग्रेज़ी की जो मैनेजमेंट लीडरशिप के ऊपर किताबें होती थी, उसके ऊपर मैंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के जो अक़वालात जो हैं, छोटी छोटी कोटेशन इंग्लिश में, वो मैंने पढ़नी शुरू की। तो वहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि रूमी नाम के भी कोई आलिम दीन है इस्लाम के अंदर ना, सूफ़ी। तो वो बहरहाल इसी तरह की कोटेशंस होती थी कि ऊपर कोटेशन लिखी हुई इंग्लिश में और नीचे रूमी लिखा हुआ है बस। जिस तरह वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला की आप उर्दू में पढ़ते हैं जुमले वगैरह, तो नीचे उनका नाम लिखा होता है और जुमला बजाते खुद एक बड़ा नफीस एक कॉन्सेप्ट होता है जो क्लैरिटी आपको देता है। तो इसी तरह अंग्रेज़ी की किताबों में, लीडरशिप और मैनेजमेंट की किताबों में या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जो किताबें थी, तो अर्ली आप यूँ कर लें 1992-93 के दौर से, वो दौर था 92-93 का, जब मैंने फर्स्ट टाइम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, समझ आनी शुरू होगी कि ये भी कोई है स्कॉलर। उसके बाद फिर हाँ, उससे भी पहले जब क्रिश्चियन मिशनरी से मेरा वास्ता पड़ा था और क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट होती थी, तो वो भी बाज़ मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अफकार और नज़रियात का जो सूफियाना मफहूम था, उसको वो अपनी क्रिश्चियन थियोलॉजी की सपोर्ट के तौर पे भी पेश करते थे। तो इसमें पादरी बरकत खां की किताब है फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद, और उसमें भी उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी को और इब्न अरबी को टच किया है। समझ आज तक मुझे नहीं आई उस किताब की कि वो लिखा क्या है, वो इतनी कंफ्यूज्ड रिसर्च है, बट एक फैशन बन गया था कि मौलाना को कोट करें तो लोग समझते हैं कि आप बड़ा समझे हैं, बड़ी डीप नॉलेज है आपके इस्लाम के अंदर। इब्न अरबी को पढ़ें, नाम कोट कर दें अपनी किसी गुफ्तगू में, तो लोग समझते हैं कि इसकी इल्म की गहराई बहुत है। तो इस तरह नामों से सिर्फ शनासाई होती गई। वो शुरू में इब्तदाई जो अर्ली 80s थे, 84-85 के बाद, तो वो क्रिश्चियन मिशनरी से सुनने का नाम मिला, तो वो चूँकि ज़्यादा ध्यान थियोलॉजी की तरफ था, तो वो मौलाना का जो तज़किरा था वो कम से कम होता गया। तो जब मुल्क से बाहर गए तालीम के लिए भी और काम के लिए भी, तो वहाँ जब अंग्रेज़ी में लीडरशिप मैनेजमेंट के ऊपर, सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी के ऊपर किताबें पढ़ी, उसमें जगह जगह हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो नाम था वो कोट होता था, मेंशन होता था। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता गया। तो फिर पाकिस्तान में जब मैं आया तो अच्छा, उसमें साथ साथ मैं याद भी कर रहा हूँ, तो तरतीब शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। तो जो 92 से पहले अर्ली यानी 80s का जो ज़माना था, जिस ज़माने में मैं क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ डिबेट वगैरह किया करता था, अहमदीदात का बड़ा उस वक्त शोर था, अहमदीदात को भी पढ़ते थे, सुनते थे। तो उस दौर में जब ये चीज़ें मैंने देखनी शुरू की, पढ़नी शुरू की, तो वो मैंने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, मुझे याद है मैं वहाँ पे गया बाग़ जिन्ना लाहौर में, और वहाँ पे जाके मैंने कहा जी मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी है कोई, तो मुझे वो देखनी है। तो उन्होंने सेक्शन की तरफ मुझे इशारा कर दिया। जब मैं सेक्शन में गया तो पूरा सेक्शन मसनवी की शरह से और उनकी किताबों से भरा हुआ था, यानी मौलाना की हयात और मसनवी के मुतालिक जितनी किताबें थी वो एक शेल्फ में लगी हुई थी। तो वो मैंने जब शेल्फ खोली है, तो पहला शौक तो मुझे ये लगा ना कि मैंने पिक कौन सी बुक करनी है, ये नहीं पता था मुझे। तो
ایک پہ لکھا ہوا تھا شرح مثنوی، اور وہ دارالعلوم دیوبند کراچی سے جو ہیں کوئی عالم دین تھے، یاد نہیں یاد، تو وہ شرح مثنوی کی تھی، اتنی موٹی سی نا، وہ میں نے نکالی اور اس کو میں نے یوں کر کے کھول کے دیکھا تو عربی تھی، فارسی تھی، تو اس کے نیچے اردو تھی، پرانے زمانے کی اردو، اور ساتھ میں سائڈ پہ وہ اس میں شرح تھی حاشیے میں نا اس کی۔ اب اس فارمیٹنگ کی سیٹنگ سے میں واقف نہیں تھا، تو میں دیکھ کے یہ پریشان ہو گیا کہ میں سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، میں شروع کہاں سے شروع کروں، یعنی کون سی ایریا ہے جو مولانا کی عبارت ہے اور کون سا ایریا جو شرح ہے۔ ابھی تو خیر سمجھ آیا، تو اس وقت نہیں پتا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے دوسری کتابیں اٹھائیں مارکیٹ سے، یہ اسی شیلف سے، کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسی مل جائے جو بالکل مجھے نہ پتا ہو مثنوی ہوتی کیا، اور سٹارٹ میں نے کرنی ہے اور مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہے کیا۔ اور آپ اندازہ کر لیں میری ہمت کا یا جو بھی جنون کا، کہ میں نے ہاتھ بھی مثنوی پہ ڈالا تھا اس وقت، اتنی ضرورت تھی کہ مثنوی ہوتی کہ اس کی تلاش اور جستجو تھی۔ آگے جب کھولی تو پھر ایک دم سے کہتے ہیں نا جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا نفسیاتی، کہ میں یہ ہے کیا، پڑھوں کیا۔ دل میں شوق تھا، لگن تھی، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جب آپ مولانا کی مثنوی کے لیے جب مارکیٹ میں جائیں گے اردو زبان میں، فارسی میں، تو آپ کو بھی کم و بیش اسی طرح کے تجربات سے گزرنا پڑے گا اگر آپ پراپرلی پہلے کسی تربیتی مراحل سے نہیں گزرے ہوئے۔ تو ایک دن میں اپنے پھر میں نے واسطے ایسا شوق ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے 84-85 سے مجھے اس کی تھوڑی بہت خبر ملنی شروع ہوئی کہ مولانا رومی بھی ہیں کوئی، اور مثنوی کے ساتھ جو میرا پہلی زیارت تھی کتاب کے ساتھ، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر دوبارہ 97 میں، یعنی وہ درمیان کا سارا عرصہ نکال دیں آپ مختلف مصروفیات میں، تو 97 میں 98 میں نوریہ رضویہ پبلیکیشنز ہیں، جب آپ داتا صاحب جاتے ہیں تو باہر کربلا گام شاہ سے جب آپ ٹرن کریں تو آپ کے دکانیں آتی ہیں، تو وہاں پہ دکان تھی نوریہ رضویہ پبلیکیشن، وہاں پہ دوست تھے شفاعت رسول قادری صاحب، ابھی شجاعت رسول قادری صاحب میرے خیال، ہاں شجاعت یا شفاعت، میں بھول گیا، بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک ان کو جنت میں بہترین جگہ دے، بڑی نفیس اور اچھی دوست ہے۔ تو ان کے بک شاپ پہ میں نے ایک کتاب دیکھی انوار العلوم کے نام سے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم نثر میں مولانا جلال الدین رومی کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ میں نے کہا دکھائیں، میں نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کنورسیشنل سٹائل میں، جس طرح بات روزمرہ کی ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح سے لکھ دینا۔ مثنوی بیسیکلی اشعار کی شکل میں ہے، تو اشعار کی شکل میں ہی اس کا ترجمہ ہے، تو اس کو اشعار کی شکل میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور جب آپ اس کو ایک نثر کی شکل میں دیکھیں تو حکایات مولانا روم کے نام سے بے شمار چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، بٹ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ حکایت آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کو آپ ریفرنس کے لیے آگے کوٹ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ہوتا کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کریڈیبلٹی کیا ہے، لکھنے والے نے اپنا بیچ میں شرح بھی تو نہیں ایڈ کر دی مولانا کے لفظوں کے ساتھ، تو یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے جب کھول کے دیکھا تو وہ ایک جلد میں 6 کے 6 جو دفتر تھے، وہ جو مصنف تھے اس کے جو مصنف تھے ان کے، انہوں نے نثر میں مولانا کی مثنوی کو لکھا، اور میری زندگی کا وہ پہلا موقع تھا جب مجھے مولانا کی مثنوی پڑھنے کا پراپر طریقے سے اتفاق ہوا، اور اس کتاب نے مجھے مولانا کی مثنوی ساری کی ساری پڑھا دی، اس طرح سے کہ مجھے بالکل سمجھ آ گئی کہ پہلے دفتر میں کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے، دوسرے دفتر میں کیا، یعنی پہلا والیوم کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے۔ اور میں نے وہ جو تقریباً میں دکھاتا ہوں آپ کو کتاب، تو وہ میں نے ایک مہینے میں ختم کر لی، اور اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کہتے ہیں نا لائف کو ٹرن مل گیا، ایک طرح سے بورن اگین ایکسپیرینس ہو گیا، میں وہ پہلے والا نہیں رہا، سوچ میں، فکر میں، زاویے میں، آبزرویشن میں، وہ ترجمہ پڑھ کے ایک دم سے انقلاب سا ذہن میں آ گیا نا، وہ اچھا یہ حقیقتیں بھی ہیں جو پتہ ہی نہیں تھی ساری، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے بائنڈنگ کروائی ہوئی کیونکہ وہ پرانا نسخہ تھا، تو یہ دیکھیں سارے اس کے ابھی تک میرے ریفرنس ہے، تو میں نے اس کو
اس کو پیک کر کے رکھا ہوا تھا, ابھی میں نے کھولی ہے تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے. اور یہ دیکھیے, یہ ہے جناب کتاب انوار العلوم اردو نثر مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, مصنف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, مترجم محمد عالم امیری صاحب ہیں, اور یہ دارالعلوم جامعہ ایوبیہ الفیصل ٹاؤن لاہور کینٹ. یہ فرسٹ ایڈیشن ہے اس کتاب کا, اور اس کتاب کا جب فرسٹ ایڈیشن آیا تھا تو اس میں تصویر کوئی نہیں تھی مولانا کے مزار کے یا کچھ بھی, تو میرے پاس وہ فرسٹ ایڈیشن ہے. اور یہ آپ دیکھیں تو اس میں شاید ان کے بزرگوں کی تصویر ہو, بالکل یہ دیکھ لیجیے. اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے یہ کون سا ایڈیشن ہے, 99 اشاعت اول اکتوبر 99, تو یہ 99 میں نے پہلی دفعہ اس کو پڑھا تھا, ابھی 500 کی تعداد میں یہ چھپی تھی. اور دیکھیں اگر میں, ہاں یہ بزرگ ہیں جنہوں نے مثنوی کو نثر میں کنورٹ کیا, محمد عالم امیری صاحب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے بھی رابطہ ہوا میرا, اور یہ پہلے مؤلف کا, اور پھر اس کے بعد یہ ترتیب ہے عنوانات کی, بالکل کتابی انداز میں ہے, اور آپ اس پہ دیکھیں گے میرے سارے ریفرنس وغیرہ لگے ہوئے. اور یہ ترتیب کے بعد پھر یہاں سے نثر میں یہ سارا نثر میں ان کا سارا سٹارٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا آپ جیسے ایک آپ داستان امیر حمزہ پڑھتے ہیں سٹوری کی شکل میں, یا مختلف کوئی ایسا فکشنل ناول ہے جس میں مزہ آتا ہے, ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے, حکایت بھی ہے, سٹوری بھی ہے, اور انداز بیاں مولانا کا اس کو نثر میں کنورٹ کر کے اس مزاج کو برقرار رکھنا مثنوی کے, یہ بہت بڑا روحانی کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا. تو بہرحال یہ جب میں نے پڑھا اس کو, یہ جب میں سوری میں اس کو ذرا بیچ میں کلکس ہیں تو بند کر دیتا ہوں واٹس ایپ. چلے, یہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, یہ میں نے لگایا ہوا یہ پہلا دفتر ہے, پھر یہ دوسرا دفتر ہے, یہ تیسرا دفتر ہے, یہ چوتھا دفتر ہے. تو میں نے مہینے میں سارا پڑھ لیا, اور اس کے ٹوٹل پیجز میں بتاتا ہوں آپ کو, بتاؤں اس وقت فرسٹ ایڈیشن میں. اچھا, انہوں نے ٹوٹل نہیں دیے ہوئے, ہر دفتر کے علیحدہ علیحدہ سے ہیں, یعنی دفتر اول کے علیحدہ سے پیجز ہیں, پھر دفتر دوم جو ہے اس کے 1 سے 2 سے 3 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں کم از کم نہیں تو 700-800 صفحے ہوں گے اس کے شاید, اور یہ فرسٹ ایڈیشن میں نے رکھا ہوا اس کا. اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا, اور اسٹڈی کرنے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے یعنی اس میں سے مجھے کوٹیشن ملنی شروع ہو گئی. بعض ایسے جملے ہوتے تھے کہ میری جو مشکلات تھیں, میرے ذہن میں جو سوالات ہوتے تھے, جو میرے پرابلمس تھے, وہ ایک جملہ میں پڑھتا تھا تو یوں پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ وہ میں کیا کرتا رہا ہوں اور اس کو ہونا کیسے چاہیے لائف کو. یعنی میرے کانسیپٹس کو بریک کرنا شروع کر دیا نا. تو وہ جملے جنہوں نے میرے کانسیپچل کلیئرٹی دی, کانسیپچل گروتھ دی, اور میرے فرسودہ جو نظریات تھے, تصورات تھے زندگی کے متعلق, مذہب کے متعلق, روحانیت کے متعلق, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, وہ سارے یوں کر کے کاٹنے شروع کر دی مولانا نے. تو میں نے ان کوٹیشنز کو کرتا میں کیا تھا, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں جو کاغذ لے کے نا A4 سائز کا, اور اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے, تو اس کو یعنی وہ نوٹس بنا لیتا تھا, اور یہ میں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور ایک تو طریقہ میرا یہ ہوتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں شاید اس میں ایک تو طریقہ تھا میں یہاں پہ لکھ کے نا وہ یعنی پیج نوٹ کیا, دفتر اول ہے, حوالہ دے دیا, صفحہ نمبر, اور وہ جملہ میں نے بیچ میں سے پک کر لیا کہ وہ جملہ مجھے یاد رہے. اس جملے کو بتانے کے لیے مولانا نے بیک گراؤنڈ سے ایک بڑی دلچسپ حکایت بیان کی ہوتی ہے. تو حکایت ایک سٹوری ہوتی ہے, مگر اس سٹوری کو سمرائز کر کے اس سٹوری میں سے کانسیپٹ جنریٹ کرنا, یعنی کانسیپچل کلیئرٹی اگر کسی نے سیکھنی ہے کہ کس طرح پروڈیوس کی جاتی ہے, اور سٹوری ٹیلنگ کا آرٹ اگر کسی نے سیکھنا ہے. آج کل تو ہمیشہ دیکھیں آپ بہت ساری ٹریننگ میتھڈالوجیز ہیں, اور سٹوری ٹیلنگ ایک آرٹ بھی ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں. تو ہمارے بزرگوں نے تو اس آرٹ کو باقاعدہ نہ صرف کہہ لیجیے زندہ رکھا ہے, بلکہ اس کو ڈیولپ اور یعنی اس کو گرو بھی کیا ہے. تو مولانا جلال الدین رومی کی جو سٹوری ٹیلنگ کا آرٹ ہے, اس کے اندر میں سے اس کو قرآن اور سنت کی احادیث کے ساتھ
آیات قرآنی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا جو کمال ہے، جو فن ہے، وہ مثنوی میں آپ کو نظر آئے گا. تو وہ جو میں نے اس کے وہ نوٹس بنانے شروع کیے. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے مثنوی کس طرح سے پڑھی، اور اسی میں ہی گائیڈ لائن ہے آپ کے لیے. آپ کو اس میں سے جو چیز اچھی لگتی ہے لے لیں، جو چیز احمقانہ لگتی ہے اس کو چھوڑ دیں. بٹ میں آپ کو صرف اپنا ایکسپیرینس، اپنا میتھڈولوجی بتا رہا ہوں. مجھے کسی نے کوئی گائیڈ نہیں کیا، میں اپنے وجدان پہ چلتا رہا ہوں. یعنی میں جب مثنوی پڑھتا تھا تو مولانا باز کا خود مجھ سے مخاطب ہو رہے ہوتے تھے. یہ ایکسپیرینس میں نے فیل کیا ہے. اور یعنی مثنوی پڑھی ہے تو خیال ہے بیٹے ادھر نہیں، یہ دیکھو، تو میں ادھر چلا جاتا. پھر اگر میں دفتر دوم پڑھ رہا ہوں، سوم پڑھ رہا ہوں، تو خیال آتا ہے بیٹے وہ دفتر اول کا جو صفحہ ہے اس کی طرف دیکھو. تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آواز رہنمائی کر رہی ہے کہ اس کانسیپٹ کو اس سے ملا کے دیکھو. کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی. تو وہ میں نے نوٹس بنا کے لکھنا شروع کیا. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ نوٹس اچھے خاصے بن گئے ہیں، تو ایک دوست نے مشورہ دیا کیوں نہیں آپ ان کو چھپوا دیتے. تو میں نے کہا آئیڈیا تو اچھا ہے. وہ پھر ایک دوست تھا پبلشر، اس کو دکھائے تو اس نے دیکھے تو اس کو اچھے لگے. اس نے کہا میں چھاپ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پہلی میری زندگی کی کہہ لیجیے آپ پرنٹنگ کی کاوش تھی. زندگی کی پہلی کتاب تھی یہ مولانا رومی کی مثنوی، جو پہلے پراپر چھپی تھی. اس سے پہلے شاید ضیاء القرآن نے کوئی چھاپی تھی، کلمات اللہ، روح اللہ و کلمات اللہ، اس سے پہلے چھاپی تھی یا بعد میں، یاد نہیں ہے بہرحال. یہ وہ کتاب ہے جناب، حکمت رومی پہلے آئی تھی اس نام سے، یہ ایڈیشن ہے. اور اس کے اندر میرے وہ صرف اور صرف اسٹڈی نوٹس ہیں جو میں یہاں سے بیٹھ کے یہاں نقل کیا کرتا تھا، تاکہ میرے پاس اپنا ایک کلیکشن ہو جائے میرے اسٹڈی نوٹس کی. اور میری جو محنت ہے وہ کبھی کبھی مجھے واپس جانا ہوتا ہے تو میں وہ دیکھ کے تو اپنا جو مزہ لیا کروں گا. تو یہ میرے اسٹڈی نوٹس جو مثنوی کے تھے، جو بیسکلی انوار العلوم کی یہ نثری ترجمے سے لیے تھے، تو وہ یہ چھپ کے آئی تھی. یہ جب چھپ کے آئی تھی تو میں نے ایک کاپی ان کے ایڈریس پہ بھیج دی تھی. تو ان کے پھر جو آگے مرید تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جو پرنٹنگ کا کام کرتے تھے، جنہوں نے یہ چھپوائی تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ کو وہ کتاب بڑی پسند آئی ہے تو ہم نے بابا جی کو بھیجی ہے نا، یہ محمد عالم امیری صاحب، آپ ان کی دوبارہ زیارت کر لیں. تو ہم نے ان کو دوبارہ بھیجی. اس وقت یہ امریکہ میں رہتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ. تو مجھے پھر امریکہ سے ان کے بیٹے کا فون آیا کہ ابا جان نے کتاب یہ والی دیکھی ہے. ان کو امریکہ بھجوائی کہ انہوں نے کتاب دیکھی اور ان کو بہت پسند آئی. انہوں نے بڑی دعائیں دی آپ کو اور شاباش بھی دی ہے. تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور میں نے پھر ان سے کہا کہ میرا سلام عرض کر دیا. انہوں نے کہا کہ بیمار ہیں تو بات نہیں کر سکتے، مگر کیا کہ ہلکا جس انداز سے بھی ممکن ہو سکا انہوں نے آپ کے لیے دعائیں اور شاباش بھجوائی ہے. تو بہرحال یہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے امریکہ میں. تو یہ میری جب میں نے یہ کام کیا تھا تو اس کے بعد ان سے شاباش، میرے نزدیک مولانا سے ہی شاباش ملی تھی ان کی زبان سے. پھر یہ اپ گریڈ ہوئی تھی تو اس میں اور زیادہ ایڈ کر کے پھر اسی کا اپ گریڈ ورژن آیا تھا نغمہ رومی کے نام سے. اب حکمت رومی تو ملے گی نہیں، نغمہ رومی ملے گی، مگر وہ بھی آؤٹ آف پرنٹ ہے. تو وہ اس کا خوبصورت، اچھا اس کا خاص بات یہ تھی، یہ کتاب لکھ کے تو پھر میں نے یہ کتاب دی تھی ایک کاپی اس کو، ان کو ترکش ایمبیسی کو. میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ میں نے کام کیا ہوا ہے تو میرا آگے اس کو اپ گریڈ کرنے کا ورژن کا ارادہ ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ مولانا کے مزار کی تصویر کیسے ہوتی ہے، کیونکہ جو مولانا کے مزار کی تصویر ہے وہ اکثر و بیشتر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے طور پہ پیش کرتے ہیں غلطی سے، حالانکہ وہ نہیں ہے. وہ مولانا جلال الدین رومی کے مزار شریف کی ہے. تو ترکش ایمبیسی سے پھر مجھے سپورٹ ملی. تو انہوں نے اپنے کچھ پیپرز وغیرہ میں سے یا کیٹلاگ دکھائیں کہ یہ مولانا کا مزار ہے، یہ میں نے کہا اچھا. تو میں نے پھر وہ نماز کے بعد دعا مانگی، یا اللہ مجھے یہ میں نے کام کیا مولانا کے دربار یعنی حکمت رومی پہ کام کیا ہے. تو میں نے تو کسی لالچ میں نہیں کیا، میں نے تو اپنی ذات کے لیے کیا تھا، مگر اگر مجھے وہاں پہ زیارت نصیب ہو جائے تو میں حاضری بھی دے آؤں گا. تو پھر مجھے بعد میں 2005 میں حضرت بدیع الزما سعید نورسی کی کانفرنس ہوا کرتی تھی ہر سال، نورسی کانفرنس استنبول میں. تو اسلام آباد کے ایک سیمینار میں مجھے ان کے وفد سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو پھر انہوں نے مجھے دعوت دی، وہ ٹکٹ وغیرہ خرچہ سارا کچھ انہیں کا تھا. تو 2005-06 میں پھر میں فرسٹ ٹائم گیا تھا ترکی
اور وہاں جا کے پھر میں نے استنبول میں یہ اپنا پیپر پریزنٹ کیا. تو وہ اعزازیہ بھی دیتے تھے تھوڑا سا. تو میں نے کہا جی مجھے اعزازیہ نہیں چاہیے, مجھے آپ صرف یہ کام کریں کہ مجھے اگر ممکن ہو سکے تو میں دل میں یہی لے کے آیا ہوں کہ میں نے مولانا کے مزار پہ حاضری دینی ہے, مولانا جلال الدین رومی کے. تو بس آپ مجھے وہ زیارت کرا دیں تو میری طرف سے یعنی سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے پیمنٹ کر دینا اعزازیہ کی. تو بہرحال وہ بڑے خوش ہوئے, بڑے خوش مزاج بھی تھے, مہمان نواز بھی لوگ تھے. انہوں نے اعزازیہ بھی دیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو مولانا کی نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی بھی زیارت کرائیں گے. تو پھر وہ صبح کے ٹائم پہ فجر کی نماز وہاں پڑھی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ, ان کے مزار پہ حاضری دی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مجھے بس پہ بٹھایا. وہ یہ تھا کہ کوئی رات یہاں سے بیٹھے ہیں آفٹرنون شام کے ٹائم پہ بس پہ, اور وہ 3 جگہ رستے میں رکی ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ایسے ہی سفر ہے جیسے لاہور سے کراچی شاید, مگر وہ رستے میں یعنی تو بس سڑک بڑی شاندار تھی, بس بڑی کمفرٹیبل تھی. رستے میں 3 دفعہ روکی ہے بس. استنبول سے ہم چلے اور کونیا جا کے صبح تقریباً 7-8 بجے اس نے ہمیں اتارا. کونیا جا کے فرسٹ ٹائم پھر جب مولانا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا اتفاق ہوا, دسمبر کے دن تھے وہ, یہ مجھے یاد ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی. تو مولانا کی بارگاہ میں جا کے حاضری ہوئی, آمنے سامنے قبر انور کے سامنے میں کھڑا ہوا, سلام عرض کیا, کتاب اپنی سلام کر کے پیش کر دی. فرمایا کہ میں نے کہا کہ عرض کیا کہ جی اس کو میں اپ گریڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کی بارگاہ میں بڑا مزہ آیا, یعنی بیان سے باہر ہے. پھر آتش باز ولی ہیں ان کے حضرت مولانا جلال الدین رومی کے, کہ ان کے مزار کے اوپر حاضری ہوئی. تو وہاں پہ اماں جی ہوتی تھی, وفات پا چکی ہیں. تو مزار اوپر ہوتا ہے, نیچے قبر انور نیچے ہوتی ہے. تو وہ اندر نیچے وہ سرنگ کے اندر مجھے لے گئیں اور آتش باز ولی کے مزار پہ بھی میں نے حاضری دی. تو بڑا اچھا ٹرپ رہا, پورا کونیا میں نے دیکھا حضرت مولانا کا, اور وہاں کی مہمان نوازی بھی دیکھی, بڑا شاندار تھا. وہ بہرحال واپس آئے. تو وہاں سے میں جب آیا واپس تو میں پھر ساری تصویریں لے کے آیا تھا. میرے ارادہ تھا کہ میں اپ گریڈ ورژن کروں گا تو یہ ساری تصاویریں میں رکھوں گا. تو میں جب واپس آیا تو چونکہ ان سے میرا رابطہ تھا تو ان کو میں نے بتایا کہ میں وہاں سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمارا نیکسٹ ایڈیشن آ رہا ہے, اس کے لیے ہمیں تصویریں چاہیے مولانا کی نا. تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مولانا کے مزار شریف کی ہے, اور لوگوں نے نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی طرف کی ہوئی. تو میں ساری تصویریں لا کے پھر میں نے ان کو دی تھی. ابھی جو آپ لیٹسٹ ایڈیشن اٹھائیں گے اس کا انوار العلوم کا, تو اس میں جو تصویریں ہیں مولانا جلال الدین رومی کے مزار شریف کی وہ ساری میری دی ہوئی ہیں. تو سیکنڈ ایڈیشن جو اس کا چھپا تھا اس میں ساری میری تھی. ابھی کیا سچویشن ہے, فردر ایڈیشن میں انہوں نے کیا اضافہ کیا وہ مجھے نہیں پتا, بٹ سیکنڈ ایڈیشن اس کا جو آیا تھا وہ فوٹوگرافس کے ساتھ آیا تھا, وہ ساری میری دی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ وہ طریقہ تھا جب میں نے مولانا کو پڑھنا شروع کیا. اب یہ میں نے پڑھ لیا, مجھے ساری سمجھ آ گئی نثر میں کہ مثنوی ہے کیا اور اس کے موضوعات کیا ہیں. سب سے بڑا انکشاف مجھے یہ ہوا کہ مثنوی کو ہمیشہ مذہبی طبقے نے مذہب کے لیے استعمال کیا ہے, انسان کے لیے نہیں. اس کی مین وجہ ہے کہ جب بھی آپ مثنوی دیکھیں گے بانسری کا قصہ ہے, بس اسے آگے نہیں بڑھنا. سلوک کی کتاب ہے, معرفت کے درجات ہیں, تو وہ سارے کا سارا روحانیت میں رکھ کے ہمیشہ میرے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ مثنوی ایک ایسی کتاب ہے جس کا دنیا سے نہیں تعلق بلکہ آخرت سے تعلق ہے. مگر جب میں نے اس کو پڑھا ڈائریکٹلی نثر کی شکل میں اور بعد میں پھر متن کے ساتھ بھی, تو اگر آپ نے اپنا عقلی استعداد کو ڈیولپ کرنا ہو, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنی ہو, اگر آپ نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو امپروو کرنا ہو, اگر آپ نے ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنا ہو, اگر آپ نے خدا اور انسان کے درمیان رشتے کی نوعیت کو سمجھنا ہو, اگر آپ نے اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنا ہو, تو مذہبی پہلو, سیکولر پہلو, دین اور دنیا, اس کے درمیان ون ون سچویشن کے ساتھ بیلنس کریٹ کرنا ہو, لائف ورک پلیس اینڈ لائف کے درمیان بیلنس کریٹ کر کے زندگی آگے گزارنی ہو, لوگوں کے بیہیویئر سے ان کے متعلق پتہ چلانا ہو, تو وہ مثنوی یہ سارے ایریاز کور کرتے ہیں. تو میں نے جتنی انٹلیکچوئل اور ایموشنل کلیئرٹی مجھے مثنوی پڑھ کے آئی, میں بعد میں افسوس کرتا ہوں کبھی کاش مجھے پہلے سمجھ آ جاتی, یا کوئی پڑھانے والا ہوتا تو میری زندگی کے بہت سارے سال حماقتوں میں نہ گزرے ہوتے, میں بہت سال پہلے یہ غلطیوں سے بچ جاتا. مگر وہ میں نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے میڈیول ٹائم میں دیکھا ہوگا کہ بائبل مقدس عام آدمی کا ہاتھ لگانا بھی جرم تھا,
تو اگر کسی کے پاس چرچ کے علاوہ بائبل نکل آتی تھی تو اس کو قتل بھی کرتے تھے. تو بعد میں جب پروٹیسٹنٹ موومنٹ آئی تو ہر آدمی کے پاس جب بائبل مقدس کا نسخہ آیا تو اس کو پتہ چلا کہ چرچ کی منوپلی کیا تھی اور بائبل مقدس کی تعلیمات کیا تھی. ایگزیکٹلی یہی سلوک ہمارے ہاں مثنوی کے ساتھ بھی کرتا ہے. اب مذہبی طبقے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی طرف ٹھیک ہے, بٹ ایک عام آدمی کو مثنوی سمجھا کے اس میں سے اسلام کو آگے ڈیولپ کرانا, یا مثنوی کو صرف مذہبی ایک خاص آپ کہہ لیجیے پرسیپشن کے اندر بند کر کے رکھ دینا کہ اس کے علاوہ مثنوی میں ہے ہی کچھ نہیں, تاکہ پڑھے کچھ نہ. آپ پڑھیں مثنوی کو, اتنی شاندار مزے کی کتاب ہے, آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے, مگر طریقہ میں وہ آپ کو یہ ساری ویڈیو بنائی اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو طریقہ میں بتا دوں. اب یہ تھا کہ جس سے مجھے ایک اوور آل پکچر کی سمجھ آ گئی کہ مثنوی ہے کیا, اور جو کوٹیشن میں نے اس میں سے کچھ کوٹس بنائے تھے. اب نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ مجھے چاہیے تھے اس کے پرشین کوٹیشنز بھی, تاکہ یہ اوتھینٹک ہو سکیں. ابھی میں اگر کہتا ہوں کہ یہ کوٹیشن مولانا جلال الدین رومی کی ہے, تو یہ تو اردو میں جو میں نے یہاں سے لی ہوئی ہے. تو اصل پرشین کا جو متن ہے, جو شعر ہے وہاں سے جہاں سے یہ لیا ہوا جملہ, وہ کدھر ہے. تو اب اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے اور مثنوی کی زبان سے ڈائریکٹ اٹیچمنٹ ہونے کے لیے پھر میں نے مارکیٹ سے کتابیں خریدی. مارکیٹ میں جو کتابیں ملتی ہیں وہ اس طرح کی ملتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اس سائز میں. اور یہ مولانا قاضی سجاد حسین صاحب ہیں دہلی کے, جنہوں نے اوپر فارسی کا ہے اور نیچے اس کے ساتھ مثنوی ترجمہ ہے اردو کا. تو یہی چلتا ہے سارا. اب یہ بھی نایاب ایڈیشن ہے, اور یہ حامد اینڈ کمپنی کا ہے, اب نہیں ہے. اور یہ اس کا بڑا ہے, پرانا ایڈیشن. یہ پرانا ہے, یہ اس کے بعد چھوٹا ہے. تو یہ بڑا ایڈیشن ہے, یہ 3 والیومز میں 6 پورے ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی اس طرح 1 2 3 4 5 اس طرح کر کے ایک والیوم ہے. تو یہ بڑا ہے, تو اس میں یہ مکمل سیٹ ہے. تو یہ ہے جی, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ایگزیکٹلی یہ ترجمے کے ساتھ ہیں, اور اگر آپ ایگزیکٹلی پرشین میں جانا چاہیں تو یہ پرشین ایڈیشن ہے. یہ میں نے پیک کر کے اس لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ خراب نہ ہو جائے نا. تو اس کے اندر یہ آپ دیکھیں بڑے شاندار پیکنگ میں ہے مثنوی مولانا روم کی. اور یہ دیکھ لیجیے. تو اس میں صرف پرشین ہے, اور پرشین کے ساتھ پھر نمبرنگ لگی ہوئی ہے. جو اردو ترجمہ ہے اس میں اشعار کے ساتھ نمبرنگ نہیں ہے. تو پرشین اگر یاد ہو زبانی تو پھر وہاں سے یہ ڈیٹیکٹ کرنا کہ دفتر اول میں ہے, دوم میں ہے, کون سا شعر ہے. تو جو اوریجنل ہے, جو کمپائلیشن ہے, اس میں ہر شعر کے ساتھ ایک نمبرنگ اٹیچ ہے. تو نمبر سے آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. یعنی حوالے میں اگر آپ شعر کوٹ کر رہے ہیں عربی فارسی کا, نمبر بھی ساتھ اگر آپ دے دیں, وہ قطعے کا ہے یا وہ کیا کہتے ہیں مصرے کا, جو بھی, تو وہ آپ وہاں تک آسانی. اردو میں یہ چیز نہیں مجھے ملی. بہرحال یہ جو میں ریویو دے رہا ہوں, ریویو اپنے تجربے کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں کوئی انٹلیکچوئل ریویو نہیں دے رہا, اس لیے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ برا نہ منائے, کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں ایک ہمبل سا طالب علم ہوں اپنی سائنس میں. ہو سکتا ہے میں طالب علم کی کیٹیگری میں بھی نہ آتا ہوں, پر جو کچھ میں نے سیکھا پڑھا وہ اسے شیئر کر رہا ہوں آپ سے. اچھا, اب جو نیکسٹ چیلنج تھا, بڑا ایڈیشن ہے یا چھوٹا ایڈیشن. اب آپ کو چھوٹے ایڈیشن اس طرح کے ملیں گے, اور ابھی مارکیٹ میں کچھ لوگوں نے کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن پرنٹ کیے ہیں اور ان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا مثنوی کا. کمپیوٹرائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر فارسی بھی کمپیوٹرائزڈ میں ہے اور اردو بھی کمپیوٹرائزڈ میں ہے. اس کے علاوہ کوئی آرٹ ورک نہیں ہے, کوئی فارمیٹنگ نہیں ہے, کوئی بورڈ نہیں ہے. پتہ نہیں چلتا کہ ترجمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور متن کہاں سے شروع ہوتا ہے. اس طرح کے ترجمے بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ لے کے اب وہ جو میرے پاس تھا اس میں, یہ تو اب بعد میں خیر میں نے خریدے ہیں نا, جو میرے پاس ایڈیشن تھا اس میں ایک جلد میں 2 والیوم تھے. تو وہ غالباً 3 جلدیں تھیں شاید, 2 2 4 2 6, ہاں اس طرح. اب یہ والا جو پرانا نایاب ایڈیشن ہے, اس میں ایک جو والیوم ہے وہ ایک ہی جلد میں ہے, تو یہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو میں نے لیا تھا اس میں پھر ہوا یہ, مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس اس کا چھوٹا سائز تھا, اس کے اندر 2 والیوم تھے. اب اس کو اٹھا کے گھومنا پھرنا یا چلنا پھرنا تو وہ بڑا مشکل کام تھا. اور میں نے جب فارسی کا مثنوی سیکھنا پڑھنی شروع کی ہے, کیونکہ ابھی مجھے ساری سمجھ آ گئی تھی مثنوی ہے کیا. اب یہ تھا کہ آرام سے بیٹھ کے فوکس ہو کے اس کو آرام سے کہہ لیجئے, جس طرح کافی ہوتی ہے نا, آپ آہستہ آہستہ لیتے ہیں اور وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. تو اسی طرح میں جب کبھی انٹرنیشنل ٹریول ہونا, میں جب امریکہ میں گیا تھا تو یہاں سے
جو یو کے کا سٹاپ تھا وہ 7 7.5 گھنٹے کا تھا، اور پھر یو کے سے آگے نیو یارک کا 7 7.5 گھنٹے کا تھا، یا 5 6 گھنٹے کا تھا غالباً. سارے رستے میں مثنوی پڑھتا گیا ہوں. جیسے اس کے ایک میں لطیفہ آپ کو سناؤں. اکثر آپ جب جہاز میں ہو تو ٹربولنس ہوتی ہے، جہاز تھوڑا سا ہلتا بھی ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا حال ہے. تو مثنوی کا خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنے آرام سے کمرے میں بیٹھ کے پڑھے ہوں، کہیں بھی پڑھے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو حالت حضوری میں لے جاتی ہے. یہ اس کا خاص چیز ہے. آپ کوئی عام آدمی ہو، دل سے محبت سے پڑھیں، آپ جدھر بھی پڑھیں گے آپ ادھر ہی حالت حضوری میں چلے جائیں گے. تو جہاز میں پڑھنے کا مجھے مزہ اس لیے آتا تھا کہ جب جہاز ہل رہا ہوتا تھا تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جانا تو ادھر ہی ہے نا اللہ کے پاس، تو پھر ڈرنا کس چیز کا. تو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی میں پڑھتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا میرا وہ اگر کبھی ٹربولنس بھی ہوتی ہے تو ڈرنے لگتا تھا، کیونکہ پورا سفر ہی حالت حضوری میں ہوتا تھا. تو بہرحال وہ میں نے جہاز میں زیادہ اس کو پڑھا، یا ایئرپورٹ لاؤنج پہ ہے، یا کبھی کبھی ویٹ کرنا پڑا. وہ میں بتاؤں گا کہ میرے پاس پھر ہوتا کس حالت میں تھا مثنوی کا نسخہ. تو اب پیپر بک کا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پیپر بک ایڈیشنز آتے ہیں یا چھوٹے سائز میں آتے ہیں، تو آپ اس کو کیری کر کے جب موو کرتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ جو میرے پاس مارکیٹ سے میں نے خریدا تھا اس کی میں نے جلد کو کھولا. جلد کو کھول کے تو درمیان میں سے، یعنی یوں کہہ لیجیے، مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پہ، کہ وہ کھول کے اس کو، تو جہاں پہ والیوم 1 والیوم 2 سٹارٹ ہوتا ہے نا، یہاں سے اس کو سیپریٹ کر کے تو علیحدہ علیحدہ میں نے بائنڈنگ کرا لی. یعنی تھا وہ 2 والیوم میں، مگر اس کی والیوم 1 کو علیحدہ سے بائنڈنگ میں کرا لیا، والیوم 2 کو علیحدہ سے بائنڈنگ میں کرا لیا. اس طرح میری 3 جلدیں جو تھیں وہ 6 چھوٹے چھوٹے سے پیس بن گئے، والیوم 1 کے، والیوم 2 کے، والیوم 3 کے. وہ اس کو بیگ میں رکھ کے کہیں بھی گھومنا پھرنا آسان تھا، بہت زیادہ آسان تھا. یعنی فرسٹ آف آل میں نے سائیکولوجیکلی اس امپریشن سے جان چھڑائی کہ اتنا بڑا مسودہ یا اتنی بڑی کتاب لے کے میں ہر جگہ کہاں کہاں گھومتا پھروں گا. اور جب میں پڑھتا ہوں تو میں، یعنی لوگ یہ اگر لوگ یہ بھی دیکھیں نا، اچھا تم یہ پڑھ رہے ہو، تو نظر لگنے سے بھی بندہ فارغ ہو جاتا ہے. تو میں نے جب بھی کوئی کتاب اس طرح کا کوئی اسائنمنٹ کے طور پہ پڑھنی شروع کی ہے تو میں اس کو کور کر لیتا ہوں، پتہ ہی نہ لگے دیکھنے والے کو میں پڑھ کیا رہا ہوں. پوچھتے ہیں بھی کتاب ہے بس ٹھیک ہے. میں اپنی اسٹڈی اپنے موضوع کو خفیہ رکھتا ہوں. وہ اکثر بندہ دیکھ کے نا 4 5 بندے اچھا ہے پڑھ رہے ہو، بس وہ جب کہتے ہیں اچھا ہے پڑھ رہے ہو تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے چیز. تو یہ میری اپنی یعنی عادت کہہ لیں جو میری، تو میں ہمیشہ اس کو کور کر کے رکھتا ہوں. وہ جو 3 والیومز میں تھا وہ پھر میرے پاس 6 والیومز میں آیا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ 6 والیومز ہیں، اور اس کے پیچھے پھر میں نے لکھا بھی ہے والیوم 1 2، یہ 2 ہے، 3 ہے، 6 ہے، 5 4. ایک کی طرح میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ میں نے علیحدہ علیحدہ سے بائنڈنگ کرائی ہے، ٹھیک ہے جی. 25 روپے کی بائنڈنگ لگتی ہے، اندر وہی مٹیریل، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیجیے، یہ فوٹو کاپی شاپ سے یہ میں نے کرا. ہوتا کیا ہے کہ میں ساری نہیں پڑھتا، میں یہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اب مثنوی کا دفتر 4 جو ہے، مثنوی کا والیوم 4 جو ہے، اس کو میں نے ختم کرنا ہے. تو ہمیشہ میرے پاس ایک ہائی لائٹر ہوتا ہے. یہ میرے پاس، میں دکھاتا ہوں آپ کو. ایک تو میں نے ہائی لائٹرز لے کے رکھے ہوئے اورنج کا اور یلو کا، تو وہ میں اکثر مارک کر دیتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس مختلف کلر کے پین بھی ہیں، مارکر بھی ہے نا ساتھ. یہ دیکھ لیجیے مختلف کلر کے پین ہیں، اور یہ بھی میں مارک کرتا ہوں بعض کا مثنوی کو پڑھنے کے لیے یا کتاب کو. تو ہر کلر کے پیچھے میں نے خاص علامت لگائی تھی کہ اگر یہ بات ہوگی تو اس کلر کی ہوگی. تو کلر سے بھی میں آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہوں کہ میں نے کن کن موضوعات پہ جو کلر کوڈنگ کی ہوئی بیسیکلی نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ. اچھا جی، اب یہ ہے کہ میں کرتا ہوں یوں کہ کوئی ڈیفائن کر لیتا ہوں کون سے والیوم کو پڑھنا ہے. میں ترتیب سے بھی نہیں پڑھتا. کچھ لوگ ترتیب سے پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ترتیب نہیں ہے. مثنوی میں دفتر
آپ پہلا تیسرا پڑھ لیں، چوتھا پڑھ لیں، اس میں ہر دفتر ایک علیحدہ سے اپنی انڈیپینڈنٹلی کمپلیٹ بک ہے. تو بہرحال میں جب یہ پڑھتا ہوں تو پھر جو 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 چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں، بلکہ ہائی لائٹ والے ایریا میں دیکھتا ہوں کہ تو اگر میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں تو یہ دیکھیں وہ والے ایریا میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. یہ میرے وہ پل کوٹس ہیں جو پرشین کے ساتھ اور اس کے ترجمے کے ساتھ ہیں، تو یہ میں نکال کے تو اپنا نوٹ کر لیتا ہوں یا جو خاص چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے کیا کام کیا، اب یہ ہیں 6 والیوم. تو اگر میں کبھی ان کو بیگ میں رکھ کے جاتا ہوں اس طرح سے آرام سے ہاتھ میں پکڑ کے آرام سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے کوٹیشن لگا میں نے وہ مارک کیے میں پیج، تو آرام سے بیٹھ کے پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ لگاتے رہیں، کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب بیگ میں اکثر ہوں تو یہ پیج وغیرہ ٹرن ہو جاتے ہیں، تو میں نے کیا کیا ہوا ہے، میں نے ان کے لیے چھوٹے سے بیگ سلوائے ہوئے ہیں. یہ گولڈ کلر کا بیگ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو جب آپ کھولیں گے تو یہ والیوم 1 ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ میرے 6 والیوم پورے ہو گئے اس کے مثنوی کے. اور میں نے پھر اس کے اوپر کیا کیا، فارغ بیٹھ کے جب کبھی پڑھنے کا بندہ تھک جاتا ہے تو کوئی آرٹ ورک کرنے کا ہی دل کرتا ہے، تو میں نے وہ پھر کلر پینسل ہوتی ہیں بچوں کی کلرنگ کے لیے، تو وہ بیٹھ کے میں پھر کلر کر لیتا ہوں. تو اس پہ میں نے یہ کلر کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ، نظر آ جائے گا آپ کو. 4-5 کلر میں نے اکٹھے کیے ہوئے اس پہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ اس پہ میں نے گولڈ تھوڑا سا کڑک کر دیا. تو یہ بس ویسے خوبصورت لگانے کے لیے ہوتا کچھ نہیں، بٹ وہ بات یہ ہے کہ آپ اس پہ نوٹ کرتے جائیں. اور پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک نوٹ بک سیپریٹ ہے مثنوی کی، تو میں جیسے مثال کے طور پہ یہ ڈائری ہے، یہ دیکھیں یہ ڈائری ہے، یہ 200 روپے کی آئی ہے ڈائری، چائنا کی عام ڈائریاں جو بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لے کے رکھ لیں، اس پہ لکھ لیں مطالعہ مثنوی. اور پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کوٹ ہے مولانا کی تو اس سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے یا اس کوٹ کے اندر جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ لکھ کے کہ مولانا نے یہ کہا ہے، تو صفحہ نمبر اور والیوم نمبر یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. اس میں آپ صفحہ نمبر نوٹ کر سکتے ہیں یا والیوم نمبر نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں اشعار کے ساتھ جو نمبرنگ ہوتی ہے جو عربی فارسی متن میں ہے وہ ادھر نہیں ہوتی، تو وہ اگر ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. بہرحال پھر بھی اب اس میں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا اس میں ہے کیا. بیسیکلی ایٹم بم ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. تو اگر آپ کو یہ پڑھ لیں ایک دفعہ پوری دھیان سے سلیقے کے ساتھ، آپ اپنے آپ کو لیٹ سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ 1 سال دیں کہ آپ نے اگلے 6 مہینے میں یا سال میں صرف مثنوی پڑھنی. اور اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو قرآن پاک پڑھانا سکھا دیتی ہے، یا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنا بھی سکھا دیتی ہے. اس کتاب کا جو میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کیسا ہوتا ہے، بٹ جو میرے ساتھ ہوا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اور اللہ کرے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو. یہ بندے کو حالت حضوری میں لے آتی ہے. ہم عام طور پہ جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اپنے انٹلیکچوئل فیز میں رہتے ہیں، مگر یہ آپ کو اسپریچول فیز میں لے جاتی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو انٹلیکچوئل فیز میں رہتے ہیں تو انٹلیکچوئل فیز تک ہی مثنوی رکھتی ہے، آگے نہیں آنے دیتی. آگے آنے کے لیے پھر عقیدے کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ادب اور تعظیم رسالت کا ہونا بہت ضروری ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام کے متعلق ادب اور احترام کا رشتہ آپ کے دل میں عقیدہ ہوگا، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے حالت حضوری میں آنے کے لیے. تو اگر آپ میں نہیں ہوں گی، کہیں نہ کہیں کوئی عقیدے میں گستاخی کا پہلو ہوگا، تو مثنوی آپ کو حالت عقل میں رکھے گی، حالت قلب میں اور روحانیت اس میں نہیں آنے دے گی. آپ کو عقل میں بھی پھر اب آپ کو آپ کے بس سمجھ لیں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا آپ کا نصیب کا ہوگا. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ مثنوی پڑھنے کا چسکا پڑ جائے تو یہ وہ واحد کتاب ہے جو آپ کو قرآن تک یا قرآن کو پڑھنے کے جنون سینس میں قابل بناتے ہیں. اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اخذ کرنے کا فن، معنی اور مفہوم وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اٹس اے ٹوٹل لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے مثنوی کو پڑھنے کا. میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مثنوی مولانا روم کی
بلکہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، چلیں اب آپ ساتھ ساتھ بات چیت چل رہی ہے. ابن العربی کو پڑھیں گے تو ابن العربی تک میں کیسے پہنچا وہ سیپریٹ ویڈیو ہے، وہ مزے کی ہے، وہ میں آپ کو علیحدہ سے بتاؤں گا. ابھی صرف مثنوی، صرف فرق دونوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابن العربی کی جو روحانیت ہے یا تحریر ہے وہ کوڈڈ اسپریچولیٹی ہے، کوڈز کے اندر ہے، اشاروں کے اندر ہے، اور اس کوڈز کو سٹوری کے ذریعے بریک کیا ہے، کھولا ہے، عام آدمی تک پہنچایا ہے مثنوی مولانا روم نے. اور اگر آپ نے سوری اور اگر آپ نے ابن عربی کا ایکسپرٹ بننا ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ مثنوی مولانا روم پڑھ لیں. یہ پڑھ کے جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو دروازہ کھلا ملے گا. اور اگر آپ ویسے ڈائریکٹ ادھر چلے جائیں گے تو ایون کہ فتوحات مکیہ کتنی ڈیفیکلٹ کتاب ہے، کہتے بھی ہیں، مگر وہ ہے بھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مگر وہ ڈیفیکلٹی آسانی میں بدل جاتی ہے اگر آپ مزاج مثنوی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. تو مولانا کی بارگاہ میں جب حاضری دیں گے تو مثنوی مولانا جلال الدین رومی تک سے لیتے ہوئے پھر مولانا آپ کا ہاتھ تھام لیں گے اور پھر آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائیں گے، اور پھر وہاں سے آپ کو بارگاہ الہی کا راستہ ملے گا. تو یہ اتنی شاندار کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا پاکستان میں آج تک اس کا کوئی اردو زبان میں اس طرح سے کوئی ایڈیشن نہیں آیا کہ اس کو پڑھنا اور سمجھنا عام آدمی کے لیے بھی آسان ہو جائے. تو آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، بٹ یہ دیکھیں یہ جو قاضی سجاد صاحب کا یہی ایڈیشن ہے، ہر طرف یہی ریپیٹ ہوتا ہے. تو اگر اس کو بھی خوبصورت اندر، یہ محنت والا کام ہے، جو بھی پبلشر ہاتھ ڈالے گا تو بہت محنت کرے گا اس پہ، تو محنت والا کام ہے. اگر اس کا آرٹسٹک اور ایک خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا ترجمہ ہو، پراپر فارمیٹنگ کے ڈیزائن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے، پڑھنے سے بہت مزہ آئے گا. تو بہرحال یہ میرا ایک اوور آل کہہ لیجیے، یہ میں پاکٹ میں رکھ کے تو اس کو بند کر کے تو یہ میں اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہوں، جہاں بھی گھوموں پھروں یہ بند رہتی ہے. تو جب میں پڑھتا ہوں ایسی چیزیں نایاب تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک سے میں اس کو دور ہی رکھوں، یا کتاب کا اگر ٹائٹل اوپن ہے تو میں اوپر اخبار چڑھا لیتا ہوں، کچھ چیز چڑھا لیتا ہوں تاکہ یہ نظروں سے چھپی رہے، پتہ نہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جتنا سیکرٹلی آپ چیزوں کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کنیکٹڈ رہیں گے، ادروائز وہ کہتے ہیں نا نظر لگتی ہے تو پھر 2 سیکنڈ میں سارا شوق بھی فارغ ہو جاتا ہے. جتنا چھپا کے پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے کا. تو یہ ایک جنرل سی انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے سوچا، میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا، میں نے کہا، کافی دوستوں نے بھی کہا، اور اس کا ایک اور میں آپ کو دکھاؤں. اب یہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھنا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر میں نے یہ ڈبہ بنوایا، اس میں نے وہ اسپرے پینٹ کر کے کلر شلر خود ہی کیا، اس کے اندر اس کو رکھوا دیا. یہ ہو گیا یہ آپ کی. تو یہ میں اٹھا کے پھر اس کو یوں کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ ٹوٹل اس پہ ڈبے پہ 500 روپے لگے ہیں. یہ بھی علیحدہ سے کہانی ہے، یہ کیسے میں نے بنوایا ہے، تو یہ علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی. اور آج آپ کو میں نے پھر اس کا تعارف کروا دیا، محمد عالم امیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ چند ایک چیزیں میں نے دکھا دی آپ کو، اور اپنا تجربہ، مین چیز جو تھی اپنا ایکسپیرینس میں نے آپ کو بتا دیا کہ مثنوی میں نے اس طرح سے پڑھی اور یہ میرا میتھڈالوجی. اس طرح آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس طرح سے پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور. مگر یہ کمٹمنٹ والی چیز ہے، یہ چسکے والی چیز نہیں ہے. اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اگر آپ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ یوں کہہ لیجیے 1 مہینے کی کمٹمنٹ اپنے اوپر لگا کے اس کو پڑھ لیں، پھر مثنوی آپ کو نہیں چھوڑے گی. پھر آپ چاہیں گے بھی تو مثنوی نہیں چھوٹے گی آپ سے. وہ یہ ایک دفعہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے نا تو وہ پھر مثنوی آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھے گی. آپ کا کمال نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ مثنوی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. اس کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہو تو بندہ کنیکٹڈ رہتا ہے، ادروائز نہیں. یہ کتاب ہی ایسی ہے. تو یہ چھوٹی سی ہمبل سی آبزرویشن تھی جناب، میں نے آپ کو خدمت میں رکھ دی ہیں. اچھی لگیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.